अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के पाक नाम से अपनी महफिल का दोबारा आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम मुसलसल चल रहे हैं, आयत नंबर 86 पे हमने इसे ख़त्म किया था। जब कोई एहतराम के साथ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, या कम अज़ कम उसी तरह अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। सलाम फैलाना सलामती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम फैलाओ तुम सलामत रहोगे। घर में भी सलाम के अमल को फ़रोग देना चाहिए। शौहर बीवी को आपस में, बड़े बच्चे सबको सलाम फैलाना चाहिए। जब सब आते जाते दुआ और सलामती किए जाएं। सलाम के फ़ायदे, इस्लाम मग़फ़िरत को वाजिब करने वाला अमल है, आपस में मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे जब तक कि ईमान ना लाओ, और तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं कि जब तुम इस पर अमल करोगे तो तुम्हारे दरमियान अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा। तो आपस में सलाम को आम करो। जहां मोहब्बत में कमी देखे सलाम को रवाज दो। जिन शौहर बीवी के दरमियान इख्तलाफ, लड़ाई झगड़ा है, वो सलाम करने से शुरू करें तो सलाम को आम कर दो। सबसे बड़ा बखील वो जो सलाम में बुख्ल करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, वो तुम सबको क़यामत के दिन जमा करेगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन असद्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। जिसके आने में कोई शुबा नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। यानी काफिर और मुशरिक, मुल्हिद और दहरिये जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह इससे खुदा की खुदाई का कुछ नहीं बिगड़ता। उसका खुदाए वाहिद और खुदाए मुतलिक होना एक ऐसी हकीकत है जो किसी के बदले बदल नहीं सकती। हम सब कुशां मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, और क़यामत का दिन हकीकत है जहां हम सबको जाना है। फिर तुम्हें क्या हो गया, आगे 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं। हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई, इनकी बदौलत इन्हें अल्लाह उल्टा फेर चुका है। यहाँ उन मुनाफिक मुसलमानों के मसले से बहस की गई है जो मक्का में अरब के दूसरे हिस्सों में इस्लाम तो कबूल कर चुके थे, मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम की तरफ मुंतकिल होने की बजाय दस्तूर अपनी काफिर कौम ही के साथ रहते बसते थे। ये उनके मुतल्लिक आयत है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हदायत नहीं बख्शी इसे तुम हदायत बख्श दो? हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम्हारा कोई रास्ता नहीं पा सकते। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वो तो ये चाहते हैं 89 आयत में कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इस तरह तुम भी काफिर हो जाओ और तुम सब यकसां हो जाओ, लिहाजा इनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ। यहाँ पे ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं, यानी कि वो लोग जो दारुल हर्ब यानी कि दारुल कुफ्र में हैं, और अगर वो हिजरत से बाज रहे हैं तो जहाँ पाओ इन्हें पकड़ो और कत्ल करो। ये हुक्म उन मुनाफिक मुसलमानों का जो बसरे जंग काफिर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में हिस्सा लेते रहे। उनके लिए हुक्म है। हमें यहाँ पे इस आयत को इस तरह समझना चाहिए, और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना जो किसी ऐसी कौम से जा मिले, व बैनहुम मीसाकुन औ जाउकुम, और जिसके साथ तुम्हारा माहिदा हुआ हो। फिर आगे अल्लाह फरमाते इस तरह वो मुनाफिक भी मुस्तस्ना जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता है, ना तुमसे लड़ना चाहते हैं ना अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएं और लड़ने से बाज रहे हैं, तुम्हारी तरफ सुलह आतशी का हाथ बढ़ाएं, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर दराजी की कोई सबील नहीं रखी। आयत नंबर 90 में अल्लाह फरमाते सतजिदूना आखिरीना युरीदूना अन मनुकुम व यमनु कौमहुम। एक और किस्म की मुनाफिक तुम्हें सतजिदूना, एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुम इनसे अमन में रहो। यमनुकुम, तुम इनसे अमन में रहो, अपनी कौम से भी, मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे इसमें कूद पड़ेंगे। इसमें ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज ना रहे और सुलह सलामती तुम्हारे आगे पेश ना करें और अपने हाथ
نہ روکے تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن کا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں جن کے قتل کے اوپر اجازت دی گئی، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہو یا اگر دارالحرب یا دارالکفر میں ہو تو دشمنان اسلام کی کارروائیوں میں ان کی شرکت کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ اس وقت بکثرت ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی حقیقی مجبوریوں کی بنا پر ابھی مکہ میں بیٹھے تھے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے، چونکہ مقتول مومن تھا اس لیے اس کے قتل کا کفارہ ایک مومن کی آزادی ہے، ایک مومن غلام کی آزادی قرار دیا گیا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں فرمائی ہیں۔ اگر دوسری کسی شکل میں کوئی شخص خون بہا دینا چاہے تو اس کی مقدار انہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے معین کی جائے گی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد خون بہا دینے والوں کے لیے 800 دینار یا 8000 درہم مقرر تھے۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت اب بڑھ گئی ہے، لہٰذا اب سونے کے سکے میں 1000 دینار یا چاندی کے سکے میں 12000 دینار خون بہا دیا جائے گا، مگر واضح رہے کہ خون بہا کی یہ مقدار جو مقرر کی گئی قتل عمد کی صورت کے لیے نہیں بلکہ قتل خطا کی، یعنی غلطی سے جو قتل ہو جائے اس کے لیے ہے۔ اگر وہ مسلمان کسی مقتول یا ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارث کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ مقتول اگر دارالاسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قاتل کو خون بہا دینا ہوگا اور اپنے اللہ سے قصور کی معافی مانگ، اگر وہ دارالحرب کا باشندہ تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کا خون بہا کچھ نہیں۔ اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہے جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا، لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جو اس معاہدہ قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کرنے کی صورت میں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھے، یعنی روزے مسلسل رکھے جائیں، بیچ میں ناغہ نہ، اگر کوئی شخص شرعی عذر کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے تو ازے سے اور نو دوبارہ وہ روزہ رکھے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ قرآن پاک کو پڑھنا برکت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے احکامات جو ہیں ان کو سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا تو یہ پورا قانون اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل کیا اور اس قانون کو ہم چلتا پھرتا نہیں دیکھ رہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم اسے سنیں اور اس کے اوپر کوشش کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، ہماری یوتھ کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے اوپر کام کریں۔ اور اللہ علیم و دانا کان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 94 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور علامت کی حیثیت رکھتا تھا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا تھا کہ میں تمہارے ہی گروہ کا آدمی ہوں، دوست اور خیر خواہ ہوں، میرے پاس تمہارے لیے سلامتی اور عافیت کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں بھی یہاں دیکھیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان عورت کو جانتے بھی نہیں ہوتے تو وہ ہمیں سلام کرتی ہے، یہی ایک طریقہ جو ہے دیکھیں اسلام میں یہ رائج اور یہ کہا گیا اے لوگوں جو اعلان تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن کی تمیز کرو، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو تمہاری طرح سلام کرے اسے تقدیم، اور مومن
اس سلام سے تقدیم کرے، اس سے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن ہی۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے بہت اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی ایک وقت تم پر بھی ایسا گزرا کہ انفرادی طور پر مختلف کافر قبیلوں میں منتشر تھے، اپنے اسلام کو ظلم و ستم کے خوف سے چھپانے پر مجبور تھے، اور تمہارے پاس ایمان کی زبانی اقرار کے سوا اپنے ایمان کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ اب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اجتماعی زندگی عطا کی اور تم اس قابل ہوئے کہ کفار کے مقابلے میں اسلام کا جھنڈا بلند کرتے۔ اس احسان کا یہ کوئی صحیح شکریہ نہیں کہ جو مسلمان ابھی پہلی حالت میں ہے اس کے ساتھ تم نرمی یا رعایت سے کام نہ لو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 95 میں، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے، دونوں کی حیثیت ایک جیسی نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے۔ یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانہ کر کے بیٹھے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیٹھنے والوں سے زیادہ اہم ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات منہ و مغفرت و رحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس آیت میں ہجرت کی فضیلت ہے کہ ایک وہ ہجرت تھی جس میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کی ایک اور صورت یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کی حرام کردہ امور چھوڑ دے، غلط زندگی چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے اور غلط عادتوں کو چھوڑ دے، یہ بھی جہاد ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، یعنی مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی تک بلا کسی مجبوری یا معذوری کے اپنی کافر قوم کے درمیان مقیم تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور اللہ کے قانونی شرعی پر عمل کرنا ممکن نہ تھا تو وہاں رہنا کیسا ضروری تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف چلے جاتے جہاں قانون الہی کی پیروی ہو سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم میں بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اسا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرح ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں سے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے دین پر ایمان لایا، اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا دو ہی صورتوں میں ہے، ایک یا کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے جس طرح انبیاء نے کی اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے، دوسرا یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں 101 آیت میں کہ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو۔ زمان امن کے سفر میں ایک قصر ہے، جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جنگ کے علاوہ امن کے سفر میں بھی نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے اور فرض کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھی جائے، جماعت کو موقع ہو تو جماعت سے پڑھو ورنہ فردن ہی صحیح، قبلہ رخ نہ ہو سکتے تو جدھر بھی رخ ہو سواری پر بیٹھے ہی اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے، رکوع سجدہ ممکن نہ تو اشارہ کر سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں، یعنی
کہ قصر صرف حالت جنگ کے لیے ہے اور حالت امن کے سفر میں قصر کرنا گناہ. لیکن حدیث میں حضرت عمر نے جب یہ شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو یہ قصر اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو. یہ بات قریب تواتر سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے. اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی. اسی بنا پر ترجمے میں جو ہے بتایا گیا کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. پھر آگے 102 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو، اسلحہ لیے رہے، اور پھر جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے. اور اگر دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، رو بھی چوکنا رہے، اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اور سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا. یہاں پہ صلاۃ الخوف کا طریقہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ سیکھنے کی بات ہے کہ تمام حالات میں انسان کو تیار ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ حالت نماز میں. صلاۃ خوف کا یہ حکم اس صورت میں کہ جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو مگر عملاً معرکہ کا تال گرم نہ ہو. رہی یہ صورت کہ عملاً جنگ ہو رہی تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک نماز مؤخر کر دی جائے. اس آیت میں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو چاہے دشمن سر پر کھڑا ہو. سفر میں بھی وقت کی پابندی ضروری، یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی پڑھ لی جائیں. اگر جاب پر ہیں یا کسی ایسے کام میں کہ سنت اور نفل پڑھنے کا وقت نہیں تو کم از کم فرض ادا کر لیے جائیں. سفر میں بھی ایک ایپ حلال ٹرپ، اس میں اگر آپ فلائٹ کا نمبر ڈال دیں تو جہاز میں انٹرنیٹ کے بغیر بھی بتا دیتی کہ آپ کی ظہر کہاں آ رہی ہے اور آپ کی عصر کہاں. سفر میں 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عصر. فجر الگ پڑھی جائے گی، ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں. مغرب اور عشاء جو ہے وہ مغرب کو عشاء کے ساتھ مؤخر کر سکتے ہیں. فجر الگ پڑھی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں بھی پڑھتے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاۃ الخوف کی ترکیب کا انحصار بھی جنگی حالات پر ہے، یعنی کہ یہ ہمیں اسی میں پڑھا کہ کس طریقے سے جنگ کے دوران نماز جو ہے اسے، یعنی کہ جنگ اس وقت جاری نہ ہو لیکن جنگ کا خوف ہو کہ کس وقت بھی جو دشمن حملہ کر دے گا، تو اس کا پورا طریقہ جو اس آیت میں لفظ و لفظ بتا دیا گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں البتہ یہ بھی ہو گیا مگر پھر جب بھی چوکنے رہو یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب رکھا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. جب اطمینان ہو جائے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کی گئی ہے. یعنی سفر میں وقت کی پابندی ضروری، یہ نہیں کہ ساری نمازیں، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی گروہ کفار جو اس وقت اسلام کی دعوت اور نظام اسلام کے قیام کی راہ میں مانے، اور آج بھی اگر دیکھیں تو ظاہری بھی اور ڈھکے چھپے سب جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں. تو ہمیں ان کو خود دیکھنا چاہیے. اور اللہ تمہیں، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے. تم اللہ کی اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. یعنی تعجب کا مقام ہے کہ اگر اہل ایمان حق کی خاطر تکلیفیں بھی برداشت نہ کریں جتنی کفار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہے جو کہ ناپائیدار ہے، اور اس کے برعکس اہل ایمان رب السماوات والارض کی خوشنودی اور تقرب اور اس کی ابدی انعامات کے امیدوار ہیں. تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کی وہ امیدوار نہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و وہ دانا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی اس کے مطابق تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. یعنی کہ
और तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले ना बनो, और अल्लाह से दरगुजर करो, बड़ा माफ़ करने वाला रहमान और रहीम है। जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तुम इनकी हमायत ना करो। यहाँ पे जो शख्स दूसरे के साथ खयानत करता है दरअसल सबसे पहले खुद अपने नफ्स के साथ खयानत करता है, क्योंकि दिल और दिमाग की जो कुव्वतें इसके पास बतौर अमानत हैं, इन पर उसका बेजा तसर्रुफ करके वो इन्हें मजबूर करता है कि खयानत में इसका साथ दें, और अपने ज़मीर को जिसे अल्लाह ने इसके अखलाक का मुहाफिज बनाया था इस हद तक दबा देता है कि वो इस खयानतकारी में सद्देराब बनने के काबिल नहीं रहता। और जब इंसान अपने अंदर इस जालिमाना दस्त और बुर्द को पाया तकमील तक पहुंचा लेता तब कहीं बाहर इसे खयानत और मासियत के फाल का सादर होते हैं, यानी कि अपने ज़मीर को दबा ले, बंदा बेज़मीर हो जाए। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ऐसे लोग को पसंद कर जो खयानतकार और मइस्सत पेशा हो। फिर आयत नंबर 108 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं। वो तो इस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुप छुप कर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं, और इनके सारे अमाल पर अल्लाह मुहीत बिमा यामलूना मुहीत। हाँ अगर तुम हाँ उलाई, हाँ तुम लोगों को इन मुजरमों की तरफ से दुनिया की ज़िंदगी में तो झगड़ा कर लिया, मगर क़यामत के रोज़ इनकी तरफ से कौन झगड़ेगा? आखिरकार को कौन इनका वकील होगा, यानी कि कौन इनकी वकालत करेगा? अपनी कौम, ख़ानदान, दोस्त इनका नाहक साथ नहीं देना चाहिए। यहाँ इस आयत से हमें यह सबक सीखना चाहिए, अपनों की मोहब्बत और एहतराम इंसाफ के रास्ते में हाइल नहीं होना चाहिए। जुल्म है कि मसलन बेटियां माँ से मिल जाएं बहू के खिलाफ, अगर ज्यादती माँ की तरफ से हो तो अपने प्यारों का दिफा आखिरत में काम नहीं आएगा। इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे होंगे। ये तो हमारी घरेलू मामलात है ना, कि सास ससुर, बहू, दामाद है, बेटी है, बेटी ज्यादती करती है तो हम दामाद को ही उसका इल्ज़ाम दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की तरफ बड़े मतलब कि ये देखना चाहिए कि आखिरत में जो हम इंसाफ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इससे हमारी पकड़ करेगा। दुनिया में तो हम अपने माँ बाप को खुश कर देंगे, लेकिन माँ बाप के लिए भी ये सख्त मुश्किल का वक्त होगा उस वक़्त। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अगर कोई शख्स बुरा फ़िल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए और इसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। यानी आप सलाह, जो मुसलमान कोई गुनाह कर बैठे और फिर वुज़ू करे, इसके बाद 2 रकत पढ़े और अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसके गुनाह को यकीनन माफ़ कर देंगे। अल्लाह से पूरी उम्मीद के साथ बख्शिश हमें मांगनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बाएं तरफ वाला फरिश्ता 6 घड़ियां मुसलमान गुनाहगार बंदे से अपना कलम उठाए रखता है। अगर वो शर्मिंदा हो और अल्लाह से इसके गुनाह का इस्तग़फ़ार कर ले तो वो लिखे बगैर कलम रख देता है, वरना वो एक गुनाह लिखता है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, मगर जो कोई अपनी कमाई लाए, इसकी कमाई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों का खबर है और वो हकीम और दाना है। और फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके इसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया, इसने तो बहुत बड़ा बहुतान सरीहन गुनाह का बार उठा लिया। अब हम ये देखते जाएं कि ये हमारी रोज़मर्रा के मामलात की ज़िंदगी है जो शब रोज़ हमें पेश आते, कि सुबह के टाइम किसी के ऊपर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा देना और फिर समझना कि मैं सही हूँ। इन तमाम आयतों के अंदर हम अपने आप को देखते जाएं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और इसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो इनमें से एक गिरोह ने तो तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलत फहमी में मुब्तला नहीं कर रहे थे, तुम्हारा कोई नुकसान ना कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुमको वो कुछ बताया जो तुम्हें मालूम ना था, और इनका फजल तुम पर बहुत बड़ा है। यानी अगर वो गलत रुदात पेश करके तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने में कामयाब हो भी जाते और अपने हक में इंसाफ के खिलाफ फैसले हासिल कर लेते तो नुकसान इन्हीं का था, तुम्हारा कुछ भी ना बिगड़ता, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक मुजरिम वो होते ना कि तुम। और जो शख्स हाकिम को धोखा देकर अपने हक में गलत फैसला हासिल करता है वो दरअसल खुद अपने आप को इस गलत फहमी में मुब्तला करता है कि इन तदबीरों से हक इसके साथ हो गया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो कोई मगर
اور جو کوئی اس میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، ہاں لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کرے یا کسی کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ یعنی کہ پہلی چیز کیا ہے کہ پوشیدہ طور پر وہ صدقہ کرے۔ 3 باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ مجلس سرگوشیاں کرنا ناپسندیدہ ہے۔ پسندیدہ سرگوشی کون سی ہے؟ جہاں چھپا کر صدقہ کرنا مقصود ہو، کسی نیک کام کا کرنا ہو معاملات میں۔ تیسرا کیا کہ معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، یہ البتہ بات بھلی ہے۔ جو کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے، مگر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے ساتھ کسی اور روش پر چلے تو اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرح چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، یعنی کہ پھر گیا، اسے جہنم میں جھونکے گیا اور جو بدترین جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خائن مسلمانوں کے خلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں جب فیصلہ کیا، وہی الہی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خائن مسلمان کے خلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں جب فیصلہ کیا تو اس منافق پر جاہلیت کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ مدینہ سے نکل کر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس چلا گیا، کھلا مخالفت پر آ گیا۔ اس آیت میں اس کی اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 117 میں، اللہ کی ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ 115 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، اس پر راہ راست واضح ہو چکی تو اس کو ہم اسی طرح چلائیں گے جدھر وہ پھر گیا، اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے جو کہ بدترین جگہ ہے۔ یعنی شرک جو ہے ناقابل معافی گناہ ہے، اور شرک سے برات لا الہ الا اللہ کا ورد بڑا فائدہ مند ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا اس شخص کو جو مشرک ہو، مرے یا کسی مومن کو جان کر قتل کرے۔ مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر بندے کی مغفرت کر دی جاتی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس بندے کے سوا جو جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کی مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، پھر صلح کریں اور پھر اس کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ کے ہاں بس صرف شرک ہی نہیں معاف ہوگا، جیسے میں نے بھی اس کی تشریح کی۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ ان باغی شیطانوں کو معبود بناتے ہیں۔ شیطان کو اس معنی میں کوئی معبود نہیں بناتا، اس کے آگے مراسم پرستش ادا کرتا ہے، اس کو الوہیت کا درجہ دیتا ہے، البتہ اسے معبود بنانے کی صورت یہ کہ آدمی اپنے نفس کی باغ شیطان کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا وہ اس شیطان کی اطاعت کرے جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، یہ آیت نمبر 119 ہے۔ یعنی ان اوقات میں ان کی محنت و کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، اور ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں سے حصہ لوں گا، ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک حصہ میری راہ میں صرف کریں گے۔ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ تب تو پوری انسانی تہذیب ہی شیطان کے اغوا کا ہے۔ اسی لیے تہذیب تو نام ہی تصرفات کا ہے جو انسان کی خدائی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتا ہے۔ دراصل اس جگہ رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان کا سارا کاروباری وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے۔
مگر شیطان کے سارے وعدے فریب اس کے کچھ کام نہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 122 میں فرماتے رہے وہ لوگ جو ایمان لے ہیں اور نیک عمل کریں وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ تو باغوں میں ہم انہیں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنی بات میں سچا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی حامی اور مددگار وہ نہ پائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے ہوں گے اور ان کے ذرا برابر حق تلفی نہ ہو پائے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ ہو سکتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس شخص سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ ابراہیم یہاں آیت نمبر 125 میں ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہیں، انہوں نے خلت کے مقام حاصل کیا جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے، اور سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت صرف اپنے رب کے لیے خالص کر لے، کوئی بھی کام ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان دراصل ہمارا نفس ہی ہے جو ہمیں ہر چیز کے اوپر اکساتا ہے۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کا وہ اجر ضائع نہ کر دے، کسی بھی صورت میں، کسی طرح بڑائی میں، کسی طرح کوئی منہ سے ایسی بات نکال دینے میں، یعنی کہ وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں آمنے سامنے سے ہر طرف سے وہ حملہ کرتا ہے کہ جو نیکی اس نے کی ہے کسی طرح اس کی نیکی کو ضائع کر دیا۔ نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے، اور درست طریقہ جو ہے اللہ کی سنت سے ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بھی بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز روزہ زکوٰۃ سے افضل اور درجے کا عمل نہ بتاؤں آپ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرو، جبکہ لوگوں میں فساد اور پھوٹ ڈالنا دین کو موننے والی چیز ہے۔ آپس میں صلح کرانا افضل صدقہ ہے۔ ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری کہ ہم کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا بھی جانیں، صرف دوسروں سے امیدیں نہ رکھیں۔ جو عادل نہیں بدل سکتے ان کو قبول کریں، جس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کی کوشش اور دعا سے تبدیل کریں۔ ہمیں اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لوگ تم عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی یہاں تصریح نہیں فرمائے گی کہ عورتوں کے معاملے میں لوگ کیا پوچھتے ہیں، مگر آگے چل کر جو فتویٰ دیے گئے اس سے سوال کی نوعیت خود واضح ہو جائے گی۔ کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو تم سے پہلے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا جو اسی صورت کے آغاز میں یتیم لڑکیوں کے متعلق، بالخصوص یتیم بچوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یتیموں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ ابتدائی 2 رکوع میں ان کے حقوق اور تحفظ کی جو تاکید بڑی شدت کے ساتھ کی جا چکی تھی، مگر اس پر کافی نہیں۔ اب جو معاشرتی مسائل کی گفتگو چھڑی تو قبل اس کے کہ لوگوں کے پیش کردہ سوالوں کا جواب دیا جاتا، یتیموں کے مفاد کا ذکر بطور خود چھیڑا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کی طرف ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، جو بھلائی تم کرو گے
وہ اللہ سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کا جب کسی عورت کو اپنی بدسلوکی کی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، یعنی طلاق اور جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح وہاں مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ پھر نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہے، اور پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور اللہ خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مرد ہی کے جذبہ فیاضی سے اپیل کی، جس طرح بالعموم ایسے معاملات میں اس کا قاعدہ ہے کہ اس نے مرد کو ترغیب دی کہ وہ بے رغبتی کے باوجود اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش آئے جو برسوں سے اس کی رفیق زندگی ہے۔ اس خدا سے ڈرے جو کسی انسان کی خامیوں کے سبب سے اپنی اس کی طرف سے نظر پھیر لے اور اس کے نصیب میں کمی کرنے پر اتر ہے تو پھر اس کا دنیا میں ٹھکانہ نہ رہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرو۔ پورا عدل کرنا تمہارے پاس میں نہیں تو تم چاہو تو اس پر بھی قادر، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرح اس طرح نہ جھک جا کے دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور رحم فرمانے والا۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک دوسرے کو محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ اور دانا و بینا، یعنی کہ آپس میں لڑتے مرتے نہ رہو، ایک دوسرے کی زندگی ختم نہ کرو بلکہ احسن طریقے سے ایک دوسرے کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ آسمانوں اور زمینیں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی ہدایت کی تھی کہ اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمانوں کی ساری چیزیں اللہ کا ملک ہیں، اللہ ہی وہ ہے اور وہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے أَن يَشَاءَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر دوسری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 134 میں، اے لوگوں جو محض ثواب دنیا کا طالب ہو تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ وسیع اور بصیر ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پر اثر جملوں میں ایک مختصر واضح ضرور فرمایا کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے، اور چونکہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف اور سلوک کی ہدایت کی لہٰذا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ چند باتیں اہل ایمان کے ذہن نشین کر دی جائیں کہ کسی کی قسمت کو بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ نمبر 2، اگر تم اس سے ہاتھ کھینچو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، نہیں، تمہاری اس کی سب کی قسمتوں کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو۔ اس مالک آسمان اور زمین کے ذریعے بے حد وسیع ہے اور وہ اپنے ذرائع سے کام لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت دی گئی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار بنو،
اور اللہ کے واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے رشتہ داروں پر یا ہی کیوں نہ پڑتی ہے۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو، معاملہ ماردال ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو یہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور 2 آگ میں۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے، اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے۔ یہ نازک معاملہ ہے، جہاں بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنا پڑے احتیاط برتنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ ایمان والے گروہ سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ کفر کرنے میں 2 ہیں، ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرے یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کرتا فی الواقع اسے نہیں مانتا۔ یہ یہاں کفر سے یہ 2 معنی مراد ہیں۔ آیت کا مقصد لوگوں کو اس بات پر متنبہ کہ اسلام کی ان اساسی عقیدوں کے ساتھ کفر کی ان 2 اقسام میں سے جس قسم کا برتاؤ بھی آدمی اختیار کرے گا اس کا نتیجہ حق دوری اور باطل کی راہوں میں پہنچا دے گا اسے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر ایمان والوں سے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے دین محض ایک غیر سنجیدہ تفریح، ایک کھلونا جسے اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق کھیلتے رہتے ہیں، اور جو منافق ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، انہیں یہ مژدہ سنا دو، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 139 میں، کیا یہ لوگ عزت کے طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ عزت کا مفہوم عربی زبان میں اردو کی بنسبت زیادہ وسیع۔ اردو میں عزت محض احترام اور قدر و منزلت ہے، مگر عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑے۔ تو لفظ عزت ناقابل حد تک حرمت کا ہم معنی ہے، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے بھی حکم دے چکا کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر کہا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، اور اب اگر تم ایسا کرتے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر ایک شخص اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کافروں کی صحبتوں میں شریک ہوتا ہے جہاں آیات الہی کے خلاف کفر بکا جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہے، تو اس میں اور کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا جب تک کہ لوگ کسی دوسرے بات میں، اگر تم ایسا کرتے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زینا یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ یعنی ہر زمانے کے منافقین کی یہی خصوصیت ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کو یہ اپنی زبانی اقرار اور دائرہ اسلام میں برائے نام شمولیت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔
اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب پانے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، اور یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کریں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، قلیلا۔ یعنی منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہوتی، لیکن مومن اس کی برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور وہ ایسا دوغلا شخص دنیا میں کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کفر و ایمان کے درمیان ڈاوان ڈول ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا پھر اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں، نہ یہ پورے ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، جسے اللہ نے بھٹکا دی اس کے لیے تو پھر کوئی راستہ نہیں۔ یعنی جس نے اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر دنیا خدا نے بھی اسی طرف پھیر دیا جس طرح وہ خود پھرنا چاہتا ہے، اور جس کی ضلالت طلبی کی وجہ سے اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند اور صرف ضلالت کے راستے کھول دیے، ایسے شخص کو راہ راست دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اس معاملے کو رزق کی مثال سمجھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں، جس انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کے ہاں سے ملتا ہے، مگر ہر شخص کو رزق اس سے راستے سے دیتا ہے جس راستے وہ خود مانگتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے طلب کرے، اسی کے لیے کوشش کرے، تو اللہ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت صادق ہوتی ہے اسے نسبتاً حرام کے راستے سے بند کر دیتا ہے، بخلاف اس کے جو شخص حرام خوری پر تلا ہوا ہوتا ہے اسی کے لیے صحیح کرتا اور اس کو اللہ کے اذن سے حرام کی ہی روٹی ملتی ہے، پھر یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے نصیب میں حلال رزق لکھ دے۔ پھر اسی طرح یہ کہ دنیا میں فکر و عمل کے تمام راہیں اللہ کے اختیار میں، کوئی شخص کسی راہ پر بھی اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ رہی یہ بات کہ کسی انسان کو کس راہ پر چلنے کا اذن ملتا ہے اور کس کی راہ دوی کے اسباب اس کے لیے ہموار کیے جاتے ہیں، تو اس کا انحصار جو ہے سراسر آدمی کی اپنی طلب اور نیت اور کوشش کے اوپر ہے۔ اگر وہ اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے، سچائی کا طالب ہے، تو خالص نیت سے اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا، تو اللہ اسی کا اذن، اسی کی توفیق سے اسے عطا فرماتا ہے اور اسی راستے پر چلنے کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ پھر کچھ لوگ خود ہی اے لوگوں، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو پھر رفیق نہ بناؤ۔ پھر اللہ فرماتے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سرین حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، یعنی کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا مطلب یہ کہ آدمی کی وفاداریاں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہو اور اپنی ساری دلچسپیاں اور محمدتوں اور عقیدتوں کو وہ اللہ کے آگے نظر کر دے۔ حالانکہ آیت میں یہ چیزیں خاص بیان بھی کی گئی ہیں۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ، اور آخر اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنو۔ شکر کے اصل معنی اعتراف نعمت یا احسان مندی کی۔ آیت کا مطلب یہ کہ اگر تم اللہ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کے رہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ ہمیں سزا دے۔ اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بہت ہی قدردان ہے اور سب کی حال سے وہ واقف ہے۔ اصل میں لفظ شاکرہ استعمال ہو جس کا ترجمہ قدردان ہے۔ شکر جب اللہ کی طرف سے بندے کی جانب سے ہو تو اس کے معنی اطراف خدمت یا قدردانی کے ہیں، اور جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کو اطراف نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بندوں کا شکریہ ادا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناقدر ناشناس نہیں۔ جتنی اور جیسی خدمات بھی بندہ اس کی راہ میں بجا لے، اللہ کے ہاں اس کی اسی قدر خدمت کی جاتی ہے۔
کسی کی خدمات و صلہ انعام سے محروم نہیں رہتی، بلکہ وہ نہایت فیاضی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی خدمت سے زیادہ صلہ دیتا ہے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے کیا اس کی قدر کم کرتے ہیں، اور جو کچھ نہ کیا اس پر گرفت کرنے میں بھی بڑی سختی دکھاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے نہیں کیا اس پر بھی محاسبہ یعنی کہ اس کی پکڑ کرنے میں بہت نرمی اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ جو کچھ کیا ہے اس کی قدر اس کے مرتبے سے بڑھ کر کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے اس پر انعام کیا، پھر شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے، پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے، پھر شکر گزار عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ فائدے کیا کیا ہیں؟ شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شکر گزار بننا نصیب فرمائے۔ اور جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں بہت ہی پیاری آیات ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہم اس کو کچھ ان کے جو پس منظر میں جس مقصد کے لیے یا جس وجہ سے اور جن واقعات کے مطابق نازل ہوئی ہیں کوشش کی کہ اس کو بیان کریں، کیونکہ یہ دورہ قرآن ہے، یعنی کہ اس سے ہم نے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہم پہ نازل کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اور یہ ہم تک پہنچی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے تھے، اور جن لوگوں نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا اور جنہوں نے تعرض برتا ہے، اللہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، صحابہ کرام کی زندگیاں موجود تھیں، جیتے جاگتے یعنی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا اور ہٹ دھرمی پہ قائم رہے۔ ان واقعات سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر یقین نہ کیا اور اپنی زندگی اور اپنے عمل کو بدلا نہیں، کس وجہ سے اپنے نفس کی پیروی کی، اور انسان کا نفس جو ہوتا ہے سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے جو اسے خواہشات کی پیروی کرنے کی طرف مبذول کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہیں دنیا کی ہر سہولت میسر آ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے یعنی کہ مشقت سے جو اپنی زندگی گزاری اور دین کی دعوت کا کام کرتے رہے مشقتوں کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے، ہمیں اس میں یہ دیکھنا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں انہوں نے مرتے وقت کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتے تھے۔ اب لونڈیاں تو نہیں ہیں، غلام ہیں ہمارے ساتھ، نہ غلام ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ایک تو وہ لوگ جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں اور جو ہمارے ورکر ہیں یا نوکر ہیں، جو کام ہم جنہیں اپنے کام کے لیے رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس بیٹھنے کو، ہم سب کے آنے کو، آپس میں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے سے اور نیکیاں کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری رغبت دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی پیروی سے اور شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کے ذرائع جو ہیں ان پر چلنے والا بنائے، اور اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ کل ہم چھٹا پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سے پوری امید کے ساتھ اپنی آج محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔